सत के नाम। सच के हैं दीप रोशन दुनिया में इनके बाइस, दीने हुदा के आलिम हैं अंबिया के वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए ख़ानदानी निज़ाम के सिलसिला में निकाह एक बहुत मुक़द्दस बेहतरीन निज़ाम वज़ा किया है, लेकिन इंसानी तबाह बहर सूरत मुख्तलिफ होती हैं और हर इंसान की तबीयत दूसरे इंसान से नहीं मिलती। बसा औक़ात ये होता है कि दो ख़ानदान आपस में रिश्ता तय करते हैं, निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन सूए इत्तेफाक से मियाँ बीवी के तबाह में और उनकी आदात में, उनके ख़ानदानी जो रस्म व रवाज हैं उनमें, और बाज़ औक़ात कोई और ऐसे अवामिल हो जाते हैं ख़ानदानी जिसमें वो घराना मुश्किलात का शिकार हो जाता है। बाहर सूरत जहाँ इस्लाम ने निकाह का एक बेहतरीन ज़ाब्ता बयान किया है, तो बहालत मजबूरी नागुज़ीर हालात में इस निकाह को ख़त्म करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका बयान किया है, जिसे तलाक का नाम दिया गया है। तलाक अगरचे इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, लेकिन बाहर सूरत पसंदीदा इसको करार नहीं दिया गया, और हत्तुल इम्कान कोशिश इस्लाम यही करता है कि घराने आबाद रहें, क्योंकि इसके बाद की जो मुश्किलात हैं वो बहुत तलख होती हैं। निकाह के बाद तलाक, आज हमारा मौजू सिर्फ तलाक है। तलाक के अहकाम क्या हैं, तलाक कब देनी चाहिए, तलाक का तरीका क्या है। इस एक महीने में 4000 केस ये खुले के और तलाक के सिर्फ फैसलाबाद की अदालत में आए हैं। इस तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान के असबाब की तरफ भी और साथ साथ शरीयत के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे पास पाकिस्तान के नहायत मोतबर उलमा इकराम मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ मुफ्ती अब्दुल हन्नान ज़ाहिद साहब, जामिया सल्फ़िया के दारुल इफ्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मौका दिया, पिछले 20 साल से लोगों की जो शरई ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, वो बयान कर रहे हैं। इनके साथ शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब, ये जामिया सल्फ़िया में पिछले 20 साल से मसनद हदीस की तदरीस पर हैं। तो इनके मेरे बाईं तरफ जनाब मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब हमारे पिछले कई प्रोग्रामों में मुसलसल तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सी मुसलमानों की खिदमत की है और दीनी मदारस के तलबा उलमा यकसां मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इनके साथ शेखुल हदीस मौलाना हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। ये मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं और पिछले कई सालों से जामिया सल्फ़िया में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में तलाक के असबाब कुछ और है, यूरोप में कुछ और है, सऊदीया में, अरब ममालिक में कुछ और है। थोड़ी सी इस बारे में वजाहत फरमाएं कि पाकिस्तान में आजकल आपके पास मसाइल आते हैं, क्या देखते हैं, किस वजह से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इदारे के साथ मुंसलिक होने की वजह से मेरे पास कसरत से लोग ये इस मसाइल में आते हैं और इस वजह से एक मुशाहदाती जो चीज़ें सामने आई हैं उनकी रोशनी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या हमारे अक्सर मुआशरे में तलाक़ के असबाब में जहालत और ख़ानदानी जाहिलाना रस्में और फिर इसके साथ बेखबरी वो इसका सबब है।
کتنی جگہوں پر خاوند بیوی کے درمیان کوئی نزاع ہوتا ہی نہیں، خاوند بیوی آپس میں خوش رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سسرالیوں کی لڑائی اور کسی وجہ سے کوئی لڑائی، اس لڑائی میں طلاق واقع ہو گئی ہے۔ حالانکہ خاوند بیوی جب آتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ جی ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، لیکن فلاں خاندان کے فرد کا فلاں سے جھگڑا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا تو یہ ایسا کر۔ یہ انتہائی جہالت والی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی مد نظر ہے کہ دینی تعلیمات وہ ہماری اکثر عوام سے یکسر خالی ہے، اور تعلیمات دین سے دور ہونا، انہیں علم ہی نہیں کہ طلاق کا مفہوم کیا ہے، طلاق دینی کیسے ہے، معمولی غصے میں آ کر، معمولی بات کے تکرار میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ حضرت بڑے تعجب کی بات ہوگی، ایک خاوند اور بیوی میں طلاق صرف محض اس وجہ سے ہوئی کہ آپ خوبصورت ہیں یا میں خوبصورت ہوں، اس تکرار سے خاوند نے طلاق دے دی۔ جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں اسباب طلاق کے وہ صرف یہ واقعاتی نہیں، بلکہ ان میں اکثر واقعات ایسے ہیں جو یا اسباب ایسے ہیں جن کو حقیقی اسباب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو بہر صورت بہت ساری جگہوں پر واقعی نزاع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے بیوی اور خاوند کے درمیان، اس میں بھی طلاق ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام کو سے میری یہ التماس ہے، میرا یہ انہیں مشورہ ہے کہ طلاق کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اب کسی مجلس میں اگر طلاق کا ذکر کیا جائے تو اس ذکر کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ منحوس ذکر شروع کر دیا، یہ طلاق کے مسائل بیان کرنے کی جگہ ہے، حالانکہ اس کی آگاہی نکاح کے طرح ہی اتنی ہی ضروری ہے کہ ان کے احکام سے انسان مطلع ہو۔ شیخ صاحب میں کلامی معاف، آپ ماشاءاللہ ہمیں بلانے کے لیے آپ ہیں، لیکن کبھی کبھی میں جسارت کر لیتا ہوں، آپ محسوس نہ کریں۔ ہمارے لیے اعزاز ہے جی۔ میری ایک وجہ جس طرح حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ طلاق کا ہے، جب آپس میں کہنا چاہیے عدالتی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے ولی کی ولایت کے بغیر، جس کو ہم کہتے ہیں باہم آپس میں معاشقے کے نتیجے میں، دوستی کے نتیجے میں، پیار کے نتیجے میں ہم جناب نکاح کر لیتے ہیں، والدین راضی نہیں ہوتے، عدالت میں جا کے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن جس محبت سے نکاح کیا ہوتا ہے جب اس پہ معمولی سا رخنا پیدا ہو جاتا ہے، پھر تم کون اور میں کون، پھر اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور خاوند سمجھتا ہے کہ میرے تو جناب اس کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ تھی، وہ سمجھتی ہے میری اس کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ تھی، اس نے تو ایک چیز بھی پوری نہ کی، نتیجتاً جناب طلاق ہو گئی۔ اور اس قسم کے اکثر کیس ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ جو عدالتی نکاح ہیں، فرار کی راہ اختیار کر کے گھروں سے خاندانی سلسلے کو بھی اس نے برباد کیا ہے، اور آگے طلاق کے جو ہے نا مراحل وہ بھی اس میں زیادہ، طلاق کی شرح بھی وہ اس کی وجہ سے بڑی ہے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی میں عرض کرتا ہوں، دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے لیے آج کل خاوند کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کہا، یہ لفظ میں نے بولنا ہے یا نہیں بولنا، اس کے اثرات کیا اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ بہت سے کیس ایسے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہنسی مذاق میں یہ بات کی تھی، ہم تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ طلاق ایسا مسئلہ ہے یا آزاد کرنا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی ہنسی مذاق بھی حقیقت ہے۔ طلاق تو طلاق ہے ہی، لیکن ہنسی مذاق میں بھی اگر طلاق دے دی جائے تو وہ یعنی یہ رشتہ اتنا مقدس ہے۔ اب جب سمجھیے نا مزاج نکاح کا اتنا رشتہ مقدس ہے کہ معمولی سی خراش بھی اگر اس کے خلاف ہو تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد خاوند کو حکم ہے کہ اپنی بیوی کو گھر سے نہ نکالے۔ ہمارے ہاں تو جناب طلاق دی، جا اپنے پیکے چلی جا، ہمارے تک نکال دیتے۔ قرآن نے اس سے ممانعت کی ہے، وہ اس کے گھر رہے گی، مصالحت کی مصالحت کی صورت آسان ہو جائے گی، لیکن جب ہم اس کو لیتے دیتے جناب گھر سے نکال دیتے ہیں تو لڑائی کا ایک نیا محاذ جو ہے نا وہ فریقین کے اور دونوں خاندانوں کے مابین جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ دین سے سراسر بے خبری کی دلیل۔
شیخ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ بھی اسی مطلب افتاح کے ساتھ منسلک ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے ہاں کمبائن فیملی سسٹم ہے، جس میں ساس بھی سسر بھی، ہمارے مشاہدے، میرے مشاہدے میں، لیکن آپ کا مشاہدہ ہم سے بہت زیادہ ہے چونکہ، کیا یہ ساس کی وجہ سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں یا میاں بیوی کی اپنی لڑائی کی وجہ سے آج کل؟ سر، میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ اسباب کے ہیں طلاق کے، ان میں ایک عدم برداشت بھی ہے. قوت برداشت نہیں ہے، کسی کو برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا غصہ آیا فوراً طلاق دے دیے. جبکہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ان کی مضبوطی کے لیے جذبہ ایثار بہت ضروری ہے، جذبہ قربانی ہو. دونوں فریق میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہاں اولاد ہے، ماں باپ ہے، جب تعلق کو مضبوط رکھنا ہو نا، پھر ایثار کرنا پڑتا ہے. ایک فریق ایثار کر دے، تعلق مضبوط رہتا ہے. ایک فریق بھی برداشت نہ کرے تو پھر تعلقات کمزور ہو جائے، پھر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک سبب ہے کہ آج کے اس دور میں نا قوت برداشت نہیں اور جذبہ ایثار نہیں ہے میاں بیوی میں. باقی جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ کمبائن فیملی کا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان ہے، اسی میں 2 3 4 بھائی بھی رہتے ہیں، بہنیں بھی رہتی ہیں، پھر چغلیاں کرتی ہیں ایک دوسرے کی، شکایتیں کرتی ہیں ساس کے پاس، سسر کے پاس، تو اس سے بھی معاملات بگڑتے ہیں. عربوں کے ہاں پہلے بھی یہی طریقہ تھا اور آج بھی یہی طریقہ ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے نا، تو خود ہی اپنی شادی کے انتظامات کرتا ہے، اخراجات اکٹھے کرتا ہے، شادی کرتا ہے، الگ مکان لے لیتا ہے، الگ مکان میں رہتا ہے. تو وہاں نہ کوئی کس نے آنا ہے نہ جانا ہے، آئیں گے تو وہ اپنے عزیز ہوں گے، انہیں برداشت بھی کرتے ہیں اور ویسے جھگڑے بھی نہیں ہوتے. ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن وہاں طلاق کی شرح ہم سے زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ وہاں کمبائن فیملی سسٹم نہیں ہے، لیکن وہ وہاں اسباب اسباب ہو ہیں، رہے ہیں. اسباب ان کے ہو رہے ہیں. اب سب مفتی صاحب نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ ناواقفیت، ناخواندگی، جہالت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں اسکولوں میں اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل بچوں کو ایف اے میں یا میٹرک میں پڑھانے چاہیے؟ لیکن یہ جواب آپ نے ایک وقفے کے بعد دینا ہے. ناظرین، یہاں ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. سچ کے ہیں دیپ روشن، دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. سیالکوٹ کے وسط میں کاروباری حضرات کے لیے ایک سنہری موقع. انویسٹمنٹ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں. یوسف شاپنگ مال ٹی ایم اے سے منظور شدہ، جدید سہولیات سے آراستہ، مسجد، کار پارکنگ، کڈز پلے لینڈ، فوڈ کورٹ، پیسنجرز لفٹس، ایکسیلیٹرز، سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشنڈ، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی کا مکمل انتظام، 40 واش رومز، ٹاپ روف ریسٹورانٹ. بکنگ جاری ہے. یوسف شاپنگ مال، لہائی بازار، سیالکوٹ. کانٹیکٹ نمبر 0333 4716 969 0333 4716 969. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج عمرے کے مکمل سامان کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد ادارہ الطیبہ انٹرنیشنل. مردانہ، بچگانہ اور لیڈیز احرام بیلٹ، قرآن پین، حج عمرے کی کتابیں، حاجی صوب، سفری جائے نماز، ٹوپی، تسبیح، زمزم، اجوا اور مبروم کھجور، قرآن مجید اور اسلامی کتب. اسلامی طرز زندگی کی تمام ضروریات کے لیے تشریف لائیں. الطیبہ انٹرنیشنل، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، لاہور. اپنے خوابوں کو حقیقت میں بنتا دیکھیں. ماہر ٹاؤن پلانرز، آرکیٹیکٹس، انجینئرز، ڈویلپرز پر مشتمل تجربہ کار ٹیم نے ڈیزائن کیا ایک شہر بے مثال. وائٹ سٹی پسرور انٹرنیشنل سٹینڈرز پر کی جانے والی اس پروجیکٹ کی تعمیرات میں شامل مسجد، پارک، سکول، ہسپتال، میرج ہال اور بچوں کے لیے پلے لینڈ شامل ہے. موٹر وے، یونیورسٹیز اور کالجز کے نزدیک ترین نئے طرز زندگی کا آغاز. چاہیں تو گھر بنائیں یا انویسٹمنٹ کریں، آپ کا سرمایہ یقینی محفوظ ہاتھوں میں. وائٹ سٹی پسرور. سچ کے ہیں دیپ روشن،
دنیا میں ان کے باعث دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے وہ سوال تھا کہ کیا یہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں بچوں کو اس کی اہمیت بتلانی چاہیے یا نہیں، ایف اے میں یا بی اے کے اسلامیات کے نصاب میں؟ محترم، آپ کے توسط سے یہ میں ناظرین کے سامنے بات لانا چاہتا ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. تو اس علم حاصل کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کام انسان نے کرنا ہو، نکاح کرنا ہے تو اس کے مسائل کا اسے علم ہونا چاہیے کہ مجھے کس طرح نکاح کرنا چاہیے، کس سے نکاح کرنا چاہیے، میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی. اور پھر اگر وہ اس نکاح کے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر، جو وہ سمجھتا ہے کہ اس رشتے کو اب جاری نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر بھی اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جذبات میں آ کے وہ کوئی اقدام کر لے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کے سکھانے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک تو یہ اسکولوں کی تعلیم ہے، اس میں بھی یہ جو معاشرتی مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. بچوں کو، بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کس طرح جو ہے نا وہ شریعت نے رہنمائی دی ہے کہ انسان کو اگر اس زندگی میں یہ موقع آتا ہے تو اسے اس کا طریقہ کیا ہے، کیا اس کو عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح مساجد کے جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، دروس وغیرہ، ان دروس کے اندر بھی لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے. عام طور پر ایسے ہی مسائل زیر بحث آتے ہیں ان دروس کے اندر جو بہت عملی نہیں ہوتے، وہ نظریاتی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ عملی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں اور لوگوں کو ان سے آگاہ کیا جائے. اسکول کی تعلیم میں بھی یہ ضروری ہے اور مساجد کے دروس وغیرہ کے اندر بھی یہ تعلیم دینی چاہیے. حضرت آپ صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے بالکل بجا ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، سب علماء نے، کہ جو کام انسان پر جب فرض ہے اس وقت اس کی تعلیم بھی فرض ہے. نماز ہے تو اس کی تعلیم، وضو ہے اس کی تعلیم. اب نکاح ہے تو اب اس کو اس وقت نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے چاہیے. سنت سے بھی یہی ثابت ہے. خاتون صحابیہ آتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں، حضور میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھ کو بتلائیے میرے اوپر میرے خامد کے کیا حقوق ہیں، میں اس کو پورا کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں. یعنی دیکھیے نا، اب یہ مسئلہ ہے میرے نکاح کا، اب میری ذمہ داریاں کیا ہیں، خامد کی اب ذمہ داری، بچپن کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. بچپن کا یہ مسئلہ نہیں ہے. سکولوں میں 7ویں 8ویں 10ویں کی کلاس کا اصل مسئلہ اس وقت ہے جس وقت نکاح کا اب اس کی ذمہ داری ہے دینی نقطہ نظر پر کہ اب وہ سمجھے کہ میرے ساتھ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، عورت یہ سمجھے میرے کیا حقوق ہیں. مصیبت یہی ہے کہ میں اپنی بیوی سے اپنے حقوق لینا چاہتا ہوں، اپنے حقوق پورے نہیں کرنا چاہتا. میرے مطالبات اس سے ہوتے ہیں کہ میرا تیرے اوپر یہ حق ہے، اور وہ کہتی ہے میرا تیرے اوپر یہ حق ہے. یہ اسکولوں میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. تو مدارس میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ مدارس میں یہ دینی مسئلے کی بنا پر پڑھاتے ہیں. تو ان کو دینی مدرسے ضرورت نہیں. میں جو جہاں کا ماحول ہے نا، ماحول کا ہی اثر ساری چیزوں پر جو ہے نا منتج ہوتا ہے. اب اگر اجازت فرمائیں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی تعلیم دینے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں. یعنی یہ مسائل حتیٰ کہ طہارت کے مسائل اور یہ مسائل نکاح طلاق کے ان کے دینے کے بھی آداب ہیں. اور اگر یہ کسی مرحلے میں بھی دیں تو ان آداب کو اگر مد نظر رکھ کر تعلیم دی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے وہ کبھی پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اسے بچا جا سکتا ہے، اسے بچا جا سکتا ہے. ایک اور آسان طریقہ یہ ہے، آج کل نکاح کے موقع پہ نا نکاح نامہ ہوتا ہے. نکاح نامے کی بیک سائڈ پہ نکاح کے مسائل، جو حقوق اور فرائض ہیں وہ لکھ دیے جائیں اور طلاق کے لیے فارم بنا دیا جائے کہ کس نے طلاق دینی ہو. یہ فارم لوگ کہیں گے کیا یہ بھی نکاح ہونے لگا ہے؟ نہیں، اس ٹائم پہ نہیں، بعد میں ایک فارم بن جائے
جس نے طلاق دینی ہے وہ فلاں دفتر میں جائے، وہاں سے فارم حاصل کرے، اس سب کو لکھا ہوا مسائل بھی ہوں اور فارم سب کو کہ طلاق کیوں دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے۔ مفتی صاحب چلیں آپ ہمارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع نہ ہی دے، لیکن طلاق دینے کا صحیح طریقہ کم از کم بتا دیں جو سنت کے مطابق اگر دینی ہو طلاق تو کسی نے۔ واقعتاً ہی جب صورتحال ناگزیر ہو جائے اور ان کا نباہ ممکن نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں، تو پھر الگ ہو جانا، اور وہ الگ بھی بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ، جس طرح کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، احسان کے ساتھ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن پاک نے جہاں طلاق دینے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے وہاں یہ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ یہ نہیں ہے کہ من مانی جب جی چاہا اس وقت طلاق دے دی، جب غصہ آیا اسی وقت طلاق دے دی، نہیں، یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے باقاعدہ صبر، تحمل اور ایک وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت طلاق دینی چاہیے مولانا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام میں نہ ہو، پاک صاف ہو، اس وقت جب وہ غسل کر لے تو اس طہارت کے دور میں، طہارت کے وقت میں وہ طلاق دی جائے، اور عورت کے طہارت کرنے کے بعد جب طلاق ہی دینی ہے تو پھر اسے اپنے تعلق منقطع کر لیں، اسے اپنا تعلق ازدواجی تعلق قائم نہ رکھے۔ دوسری بات یہ ہوگی طہر میں دے، ایسے طہر میں دے جس طہر میں خاوند بیوی کا ازدواجی تعلق نہ ہو، اور ایک طلاق دے دے، صرف ایک طلاق دے دے۔ اکٹھی طلاق دینے کا تصور یہ شرعی نہیں بلکہ شرع اس کی سخت مخالفت کرتی ہے، لیکن 3 طلاق اسلام وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ میں عرض کرتا ہوں ایک طلاق دے، طلاق ہی ایک بار میں ایک ہی طلاق دینے کا اللہ نے حق دیا ہے، ایک موقع پر ایک ہی طلاق دی جا سکتی ہے اور وہ ایک ہی دینی چاہیے۔ ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ عورت عدت اپنی پوری کرے، اور جس طرح کے آغاز میں مولانا نے فرمایا تھا گھروں سے ہم فوراً دھکا دے دیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ تم گھروں سے نکالو اور نہ طلاق ہونے کے بعد وہ نکل جائیں، بلکہ وہ عدت خاوند کے گھر رہ کے پوری کرے۔ بلکہ حضرت من بیوتہن، ہاں من بیوتہن، ان کا گھر کہا ہے قرآن نے، بیوی کا گھر کہا ہے طلاق کے بعد بھی، اس کے اوپر حقوق ہے، اور یہ اس سے ان حقوق میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک طرف تو آنے والی نئی نسل کا تحفظ ہے، نسب کا تحفظ ہے، اور دوسری طرف لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آج حالات یہ تھے تو جب یہ طلاق ہو گئی تو ان دونوں فریقوں کو سوچنے کا موقع ملے تاکہ ان کے درمیان مصالحت کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس لیے ایک تو ایسے وقت میں طلاق دی جائے جب عورت پاک ہو، اور ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں خاوند بیوی کے ازدواجی تعلق نہ ہو یا عورت کا حمل کی حالت میں ہونا یہ واضح طور پر ہو جائے، گواہ بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ گواہوں کے سامنے طلاق دے، گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے۔ بہت اچھی بات کی طرف مولانا نے رہنمائی کی، اور ایک ہی طلاق دے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ ہمیں طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتلایا، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پہ عدالتوں میں بھی جو لکھنے والے ہیں اور عمومی عوام الناس بھی، وہ جب تک 3 طلاقیں نہ دے دیں، طلاق 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 یا طلاق ثلاثہ، یہ بڑا ایک ہمارے معاشرے میں موجود ہے، 3 طلاق طلاق ثلاثہ، اس کی بتائیں کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کا حکم کیا ہے؟ بہت شکریہ نجیب صاحب، آپ نے موقع دیا ہے۔ ناظرین کی توجہ میں اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ طلاق کے بارے میں یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ 3 طلاق کا یہ مفہوم نہیں جو ہمارے ہاں ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کا تصور تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی شرح اور اس کی تعداد متعین نہیں تھی، ایک آدمی 100 طلاقیں بھی دیتا، پھر گھر آباد کرتا، پھر طلاق دیتا، تو بسا اوقات یہ کھیل اور تماشے کی حد تک ہو جاتا۔ اسلام نے اس کا رستہ روکنے کے لیے طلاقوں کی تعداد یعنی اس کے چانس محدود کر دیے ہیں، اور اسے 3 چانسوں میں محدود کیا ہے تاکہ وہ اسے کھیل تماشا نہ بنا لیا جائے۔ 2 پہلے چانس ایسے ہیں، پہلی طلاق کا اگر واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اگر دوبارہ صلح ہوگی پھر دوبارہ طلاق کا واقعہ پیش آیا، ان 2 واقعوں میں تو اسلام نے صلح کا راہ رکھا ہے، خامد کو رجوع کا حق دیا ہے، لیکن اگر ان کے بعد تیسری دفعہ بھی طلاق دے دیتا ہے تو پھر اسلام ان کو صلح کرنے سے روک دیتا ہے۔ اصل 3 طلاق کا مفہوم تو یہ ہے
یہ کہنا کہ جب تک 3 طلاق نہ دی جائے طلاق ہوتی نہیں، یہ سراسر جہالت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ صحیح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم نے ابھی سے کتاب اللہ قرآن مجید کا یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے کھیلنا شروع کر دیا جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں؟ تو یہ عمل تو ممنوع ہے۔ اسی لیے حتیٰ کہ فقہ حنفی میں وہ علماء کرام اسے طلاق بدعت قرار دیتے ہیں، یعنی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ طلاق بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو؟ یہ ہمارے عرضی نویس جو اسٹامپ فروش حضرات ہوتے ہیں وہ کچھ لا علمی کی وجہ سے کچھ وہ کام کرتے ہیں، بلکہ طلاق کی تحریر میں نازیبا الفاظ اور جھوٹے الزام وہ اپنی طرف سے گھڑ کے لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں جی طلاق دینا ہے تو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، تو اس میں اس عورت پر یہ بد زبان ہے، یہ بد کردار ہے، اور یہ سب کچھ من گھڑت اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں۔ تو بلا وجہ طلاق بھی ہو سکتی ہے، وجہ بے شک نہ بھی بیان کریں۔ ہاں بالکل، اس کا کیا دخل اس سے؟ یہ تو ایک معاہدہ تھا، جس طرح نکاح کا معاہدہ ہوا تھا اسی طرح اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک اعلان ہے کہ ہم نے وہ جو معاہدہ ہوا تھا فلاں شخص کا فلاں عورت سے نکاح ہوا تھا وہ نکاح ختم کر دیا گیا ہے۔ بلکہ جب وہ لکھتا ہے نا یہ بد زبان ہے، بد کلام ہے، میری ماں سے لڑتی ہے، اس نے جناب یہ میرے پاس آتا ہے مسئلہ کبھی کبھی تو میں پوچھتا ہوں بھائی اب جب تو کہتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ مسالت کی کوئی صورت بنا دیں تو اب اس کی بد زبانی پہ آپ نے قدغن لگا لیا ہے، اس کو لگام دے لی ہے، آپ کو ضمانت ہے کہ اب وہ بد زبانی نہیں کرے گی، اب آپ کی ماں کے ساتھ وہ نہیں لڑے گی، اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا نہیں کرے گی، اب کیا ضمانت ہے؟ آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ نے پہلے گناہ کیا، اللہ سے توبہ کرو، اس سے بھی معذرت چاہو، رجوع کرنے سے پہلے اس سے بھی معذرت کرو، اس پر جھوٹا الزام، اس سے جھوٹا الزام لگایا ہے تم نے، اس سے جا کے معافی مانگو کہ میں نے غلطی کی تھی ہیں، اور اس کے بعد پھر رجوع کی ہمارے ساتھ بات کرو۔ ایسے جناب اس عورت کو بھی پریشان، اس پہ بھی الزام تراشی، اپنا مستقبل بھی برباد۔ مولانا ایک اور بات، بعض عرضی نویس خود یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی طلاق ہوتی اسی طرح ہے، آپ بے شک ایک دینا چاہیں لیکن لکھی اسی طرح جاتی ہے، یہ بالکل مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، اور اس کے خلاف قانون کو، حکومت کو کوئی نہ کوئی قدغن عائد کرنی چاہیے اور اس پر تعزیری نظام نافذ کرنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک منٹ عرض کرتا ہوں کہ جب میں 90 کے قریب اسلامی نظریاتی کونسل تھا، کونسل نے بالاتفاق یہ طے کیا تھا کہ گورنمنٹ سے کہا جائے تمام عرضی نویسوں کو پابند کیا جائے کہ جب طلاق کا مسئلہ ہے صرف ایک بار طلاق لکھے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب مصیبت تو یہی ہے کہ ان مشوروں کی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جی بہت مہربانی ناظرین، یہاں ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث۔ سیالکوٹ کے وسط میں کاروباری حضرات کے لیے ایک سنہری موقع، انویسٹمنٹ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں۔ یوسف شاپنگ مال TMA سے منظور شدہ، جدید سہولیات سے آراستہ، مسجد، کار پارکنگ، کڈز پلے لینڈ، فوڈ کورٹ، پیسنجرز لفٹس، ایکسیلیٹرز، سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشنڈ CCTV کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی کا مکمل انتظام، 40 واش رومز، ٹاپ روف ریسٹورانٹ، بکنگ جاری ہے۔ یوسف شاپنگ مال، لہائی بازار، سیالکوٹ۔ کانٹیکٹ نمبر 0333 4716 969 0333 4716 969۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ حج عمرے کے مکمل سامان کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد ادارہ اور طیبہ انٹرنیشنل، مردانہ، بچگانہ اور لیڈیز احرام بیلٹ، قرآن پین، حج عمرے کی کتابیں، حاجی صوب، سفری جائے نماز، ٹوپی، تسبیح، زمزم، اجوا اور مبروم کھجور، قرآن مجید اور اسلامی کتب،
इस्लामी तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के लिए तशरीफ लाएं। अत्तैबा इंटरनेशनल, मून मार्केट, इकबाल टाउन, लाहौर। अपने ख्वाबों को हकीकत में बनता देखें। माहिर टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स पर मुश्तमिल तजर्बाकार टीम ने डिजाइन किया एक शहर बेमिसाल वाइट सिटी पसरूर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर की जाने वाली इस प्रोजेक्ट की तामीरात में शामिल मस्जिद, पार्क, स्कूल, अस्पताल, मैरिज हॉल और बच्चों के लिए प्लेलैंड शामिल है। मोटरवे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नजदीक तरीन नए तर्ज जिंदगी का आगाज। चाहें तो घर बनाएं या इन्वेस्टमेंट करें, आपका सरमाया यकीनी महफूज हाथों में। वाइट सिटी पसरूर। सच के हैं दीप रोशन दुनिया में इनके बाइस, दीने हुदा के आलिम हैं अंबिया के वारिस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछली गुफ्तगू से ये बात वाज़े हुई कि मकसद तो सिर्फ ये है कि मैंने इस बीवी को अब अपने पास नहीं रखना। ये पूरा मकसद 100% एक तलाक देने से पूरा हो जाता है। यही है मुफ्ती साहब। तो फिर जब आपका मकसद हल हो गया, फिर हम अपने नाज़रीन को कहेंगे, सुनने वालों को कहेंगे, फिर ये 3 तलाक वाला मसला खुदा के लिए इसको जाने दें और अपने घरों में जो है इस बिदत को निकालें। बल्कि तलाक वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, फिर एक तो अच्छी नहीं है, फिर उसको मजीद बिदत में शामिल कर देना। हजरत साहब मुझे एक बतलाएं, निकाह के लिए आपको बुलाते हैं, आप निकाह पढ़ते हैं, कभी किसी ने तलाक देने के लिए भी आपसे पूछा है? उनसे कहें, ये अलमिया है, वाकई अलमिया है, ये अलमिया है कि निकाह आलिम से और तलाक अपनी मर्जी से, या जब अपनी मर्जी से करते हैं फिर मुसीबत बनती है। वो आपसे पूछे कि जनाब मैंने अब निभा नहीं हो रहा, आपने निकाह किया था हजरत साहब, अब हम जुदा होना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? ये तो हम पूछते ही नहीं, हम तो खैर खोलते हैं। अच्छा जी, बाज़ औक़ात अब आपसे मैंने पूछना है, आपसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, ये आप दोनों से पूछना है कि बाज़ औक़ात लोग बहाना करते हैं, वो किसी से पूछ लेते हैं, 3 तलाक दे के पूछ लेते हैं, जी मौलवी साहब को जाके ये कहो जी मुझे तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया था। तो उनको किसने बता दिया है कि मजबूरी में जो तलाक दी जाए ना वो तलाक नहीं होती। वो इस चीज़ की आड़ लेकर हमारे पास मुफ्ती हज़रात के पास आते हैं, जी मैं तो मजबूर होकर तलाक दी है। तो वो वाकई मजबूरी की तलाक नहीं होती? अगर होती है तो वो मजबूरी कौन सी होती है? मोहतरम, इसके बारे में उलमा यही कहते हैं कि ठीक है कि जो आदमी मजबूर हो उसकी तलाक जो है वो मोतबर नहीं होती, मुअस्सर नहीं होती। लेकिन मजबूरी यही होती है कि इंसान को जान का ख़तरा हो, उसको ऐसा खौफज़दा किया जाए कि अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हें जो है ना वो जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मजबूरी असल मोतबर मजबूरी होती है जब इंसान को इस बात का ख़तरा महसूस हो। बाकी अगर किसी पर दबाव डाला जाता है और उस पर दबाव डाल के ये कहा जाता है कि जी ये तलाक दे दो, वालिदैन मजबूर करते हैं या ख़ानदान वाले मजबूर करते हैं और आदमी उसको कबूल कर लेता है, तो ये तो मुफ्ती साहब जो हैं वो ज़्यादा इसके बारे में तफसील से बता सकेंगे। तो ये तो कोई मुअस्सर मजबूरी नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। असल मजबूरी का माना है जिसमें इंसान की आज़ादी या इंसान की सोच वो मुअत्तल हो जाए, उसका इरादा, उसका अपना अमल दखल वो ख़त्म हो जाए, और वो उसी वक्त जिस तरह हज़रत ने फरमाया मार देने का ख़तरा हो या उसका कोई उज़्व काट देने का ख़तरा हो, और सिर्फ धमकी नहीं बल्कि वाक़यातन ही ऐसा कर देने का अंदेशा हो कि अगर मैंने इनकी बात ये तस्लीम ना की तो मेरे ऊपर ये सज़ा मुसल्लत कर दी जाएगी। इस एतबार से मजबूरी सिर्फ वही है जिसमें इंसान की किसी आज़ा को काट देना या उसकी जान का तलफ होने का अंदेशा हो, या बहुत ऐसा नुकसान जिस नुकसान को उर्फ़ में कबूल नहीं किया जाता, मसलन उसके बच्चे को पकड़ लिया और कहा तेरे बच्चे को अगवा कर लेंगे, ऐसा अगर ऐसा हो तो ये है वाक़ई ही जबर, और इस जबर में दी गई तलाक वो मुअस्सर ना होगी। लेकिन ये जो किसी ने कहा, उसने 2 दफ़ा मुझे कहा, 3 दफ़ा कहा, मैंने कहा चलो ठीक, और मैं देना नहीं चाहता था, तो ये जबर नहीं है, ये तलाक मुअस्सर हो गई। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अब नशे की आदत बहुत फैल गई है।
بعض اوقات طلاق دینے والا آ کے یہ کہتا ہے جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، یا میں چرس پی ہوئی تھی، یا میں نے نشہ کیا ہوا تھا، تو میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے، تو کیا پھر آپ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ یہ مسئلہ بھی ایک بڑا حساس بھی ہے اور مختلف فی بھی ہے، اختلافی بھی ہے۔ اگر نشہ واقعتاً ہی اس کیفیت میں ہو کہ اس کو کچھ پہچان نہیں، جو کہتا ہے اس کا اسے کوئی ادراک نہیں، تو ظاہر ہے اس وقت اس کی عقل، شعور وہ معوف ہے اور وہ کام نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اس سے سرزد ہونے والے اعمال وہ بھی مؤثر نہیں ہوں گے۔ جبکہ اس میں بعض دیگر علماء کرام ایسے ہیں جن کے ہاں نشے کی طلاق بھی مؤثر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے عمل دخل سے اپنی عقل کو ضائع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر وہ چیز وارد ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی جو اس نے کی، لیکن تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، جب انسان کا شعور اس کے ساتھ نہیں تو اس سے سرزد ہونے والے اعمال اس سے مرتفع ہیں، وہ اعمال معتبر نہیں ہوں گے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں اگر نشے کی حالت میں ہو اور نشہ واقعی وہ ہو جس میں اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، تو وہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر طور پر ایسا نہیں ہوتا، مثلا شراب بھی پی ہے، نشہ کیا ہے، اس نے کسی اور کو اپنی ٹکر نہیں ماری سر دیوار میں، آگے بیوی کو طلاق دی ہے، کوئی مطالبہ کیا ہے اس سے کہ مجھے یہ پکا کے دو یا مجھے یہ اتنے پیسے دو، اگر وہ مطالبہ نہیں ہوتا پورا تو اس کے نتیجے میں وہ طلاق کہہ دیتا ہے، یہ نشہ نہیں ہے۔ نشے کا معنی یہ کہ اسکار کی یہ کیفیت ہو، اسے اپنے قول و فعل پر کوئی گرفت نہ ہو، اسے اس کے اوپر کوئی پتہ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ شیخ یونس صاحب، اب ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے جو آپ علماء ہیں کہ آپ کے پاس وہ آ کر یہ کہتا ہے جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ہم نے تیرے قول کے اوپر اعتبار کیا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی طلاق نہیں ہوئی، تو مفتی کے اوپر نہیں، ہم ان سے پوچھیں گے جی کہ جو تم بات کر رہے ہو موقع کا شاہد کون ہے؟ کوئی گواہ تھا جس تمہیں دیکھا ہو کہ تم نشے میں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی کہ وہ شعور سوال نہیں ہے، کیے جائیں گے، پوچھیں گے اس سے، فتویٰ بعد میں دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جب اس سے سوال کر رہا ہے اس وقت تو نشے کی حالت میں نہیں ہے، اس وقت تو شعور میں ہے، اس وقت اس سے قسم لی جائے، حلف لیا جائے، قرائن دیکھے جائیں، اس کی بیوی سے پوچھا جائے کہ جب اس نے طلاق دی تھی تو اس کی کیفیت کیا تھی، اس کے بعد واقعتاً ہی ایسا ہونا چاہیے کہ فتویٰ دیا جائے، صرف اس کے قول پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق کا رواج شروع ہو گیا ہے، ایس ایم ایس کر کے طلاق بھیج، میسج کے ذریعے یہ بھی طلاق تو ہو جاتی ہے اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہے۔ تحقیق کریں گے وہ کس نے بھیجا سمجھ، موبائل میرا ہے کسی اور نے استعمال کر لیا پھر۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ آدمی آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ بیوی آ کر کہتی ہے جی اس نے طلاق دی لیکن ہم نے وصول ہی نہیں کی۔ نہیں، اس کا تو کوئی دخل نہیں، وہ وصول نہ بھی کریں، خامد کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی اگر اس کو ان کا قبول نہ بھی کرے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا مثلا اس نے آ کر کہہ دیا کہ جی خامد کہتا ہے کہ میں نے طلاق بھیج دی تھی، بیوی کہتی ہے میں نے وصول نہیں کی، یا بعض اوقات وہ خامد جھوٹ بول دیا کر کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق ڈرانے کے لیے کہ میں نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے۔ مولانا دیکھیے، نہ بھی بھیجے، اگر اس نے گواہوں کی موجودگی میں یا اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے تو وہ سچ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، اس کے کلمے سے طلاق ہو گئی، نہ بھیجے، بیوی نہ وصول کرے، کچھ نہ کرے، طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی۔ باقی رہا ہاں یہ ایک بات جو آپ نے کہی کہ میں نے ڈراوے کے لیے کہا تھا کہ میں نے طلاق دی ہے، وہ طلاق دی ہے تو واضح ہو گیا۔ البتہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کاغذ بھیجا ہے، توریہ کرتا ہے، واضح طلاق کے الفاظ نہیں کہتا، میں نے آپ کو کاغذ بھیج دیے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، طلاق نہ لکھی تھی نہ طلاق کا لفظ بولا تھا، تو یہ اور بات ہے۔ مفتی صاحب بعض فرما بردار بیٹے وہ کہتے ہیں ابو جان اگر آپ دینا چاہیں میری طرف سے آپ طلاق دے دیں، اتنے فرما بردار بیٹے امی کو کہتے ہیں امی آپ میری طرف سے طلاق دے دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اگر وکیل بنا دیں تو وکیل کے ذریعے طلاق ہو جائے گی، وہ اپنے باپ کو کہہ دیتے ہو جائے گی طلاق۔ اگر باپ طلاق دے دے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ نکاح کا وکیل ہو سکتا ہے تو طلاق کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو البتہ ایک مسئلہ ہے کہ باپ کہے، والدہ کہے طلاق دو بیوی کو، پھر کیا ہے؟ طلاق دے دینی چاہیے خامد کو، جبکہ خامد میاں باہم آپس میں راضی ہیں، ان کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اب ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی کہ اس کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اب جو کہتے ہیں کہ طلاق جناب باپ کے کہنے پر طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرحلے پر ایک صحابی نے یہ بات سوال کیا تو آپ نے فرمایا آتے ابا کا، اپنے ابا کی اطاعت کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دی تھی۔ اب والدین کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق باپ کے کہنے پہ دینی چاہیے، تو میں تمہیں کہتا ہوں طلاق دو۔ ہاں جی، اب یہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو جواب صحیح تو دیں گے مفتی صاحب ہی۔ میں تو اتنی صرف بات کہتا ہوں، یہاں عرض کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، یاد آتا ہے کہ پوچھا گیا شیخ الاسلام سے یا امام احمد سے، تو وہ کہ فرمانے لگے ہاں طلاق دینی چاہیے لیکن باپ بھی عمر ہو نا۔ بارک اللہ فیک، بہت اچھا جواب۔ لیکن باپ بھی تو عمر ہو نا۔ آج کل ہمارے خاندانی رقابتوں کی بنا پر بلا وجہ باپ بلا وجہ دباؤ ڈالتے ہیں اولاد پر کہ طلاق دو، اور وہ اپنی اولاد کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس پہ زیادتی کر رہا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں واقعی طلاق عورت پر بہت بڑا ایک ظلم اور دبا ہے، اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ظلم اللہ نے حرام کیا ہے تو ظلم میں تو والد کی اطاعت نہیں ہوگی، واقعتا نہیں۔ اگر ایسے اسباب ہوں، والدین اپنے اس اسباب کو واضح کریں کہ مثلا تیری بیوی عفیفہ نہیں یا اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے باپ طلاق کا کہہ رہا ہے وہ واقعتا نہیں شرع میں معقول ہوں اور قابل اعتبار ہوں، تو واقعی والد کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسے ہیں جس طرح جاہلانہ عادت ہے تو یہ ایک والد کے کہنے پر کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ تو بلا وجہ طلاق دینا ظلم ہے؟ واقعی ہی ظلم ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام کسی عورت کو حتیٰ کہ شادی کے چند دنوں بعد طلاق ہو، حتیٰ کہ خامد بیوی کے باہمی ازدواجی تعلق کے بغیر بھی طلاق ہو، تو عورت کے اوپر ایک بہت بڑا عار ہوتا ہے کہ یہ عورت مطلقہ طلاق یافتہ ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو معاشرے نے اس کو ظلم بنا دیا ہے، اس لیے یہ ظلم کرنا جائز نہیں اگر اس کے کوئی شرعی اسباب نہ ہو۔ اگر عورت بغیر وجہ کے خلا لے وہ بھی ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو بغیر سبب کے معقول سبب کے خلا لیتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ نہیں، ایک عورت کہتی ہے مجھے یہ خاوند اچھا ہی نہیں لگتا۔ نہیں، یہ بلا سبب تو نہ ہوئی مولانا، آپ تو یہ تو سبب ہے، یہ تو سبب ہے۔ اچھا چلے، ہمارا وقت ختم ہے، خلا اور طلاق میں فرق کیا ہے؟ خلا یہ خاوند بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا اور بیوی اس کے گھر آباد رہنا نہیں چاہتی ہے، تو بیوی اس کو لیا ہوا حق مہر واپس کر دیتی ہے، وہ مہر واپس کر کے اس سے طلاق لیتی ہے۔ اسے طلاق فدیہ بھی کہتے ہیں، طلاق عوض بھی کہتے ہیں، کہ معاوضہ دے کے عورت نے طلاق لی۔ اور اگر یہ ایسے ہو تو واقعی یہ خلا یہ بھی ایک خاوند بیوی کے درمیان رشتہ ازدواج کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ اس کا نام خلے کا نام طلاق رکھیں گے یا یہ فسخ نکاح ہے تو حدیث سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ فسخ نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا تھا تو ایک عورت نے ایسا جب خلا لیا تو آپ نے اسے 1 ماہ عدت گزارنے کے لیے، یعنی ایک عورت کا خاص پیریڈ وہ عدت گزارنے کے لیے اسے حکم دیا تھا، تو یہ واضح اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فسخ نکاح ہے، نکاح کا توڑ دینا ہے۔ تو یہ مجاز اتھارٹی خواہ وہ عدالت ہو یا خاندانی کوئی ایسی کمیٹی پنچایت ہو، اس میں یہ معاملہ رکھا جائے، لین دین ان کے قضیے وہ فارغ کرنے کے بعد عوض کے مقابلے میں خامد سے اس نکاح کو ختم کرنے کا کہہ دیا جائے۔ اگر خامد طلاق نہیں دیتا یعنی کہ عورت کے مطالبے پہ، تو کیا جج اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے؟ مولانا یہ بات واقعی ایک بڑی حساس ہے۔ اگرچہ جج کو یہ حق نہیں، لیکن جج کے پاس جب یہ قضیہ آیا اور کوئی فریق ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی وہ اس کے گھر آباد نہیں رہنے کے لیے تیار نہیں، خامد اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو کیا اسے معلق رکھا جائے گا؟ کبھی بھی اس کو ضمیر اور عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس وقت جج کا فیصلہ پوری امانتداری کے ساتھ کیس کی سماعت کرنے کے بعد اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
مولانا ارشاد صاحب، مفتی عبدالعنان صاحب، شیخ جنید صاحب اور ہمارے حافظ مسعود عالم صاحب، میں اب تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہے صبح و شام کرتے امت کی رہنمائی، تبلیغ دین میں کوشاں ہے دین حق کے دائی، تبلیغ دین میں کوشاں ہے دین حق کے دائی، سچ کے ہیں دیپ روشن دنیا میں ان کے باعث، دین خدا کے عالم ہیں انبیاء کے وارث، ہیں انبیاء کے وارث۔ اقرأ باسم ربك الذي